अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक। और सही मुस्लिम में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। और ये जो घड़ी होती है, ये जो वक्त होता है, वो बहुत कम देर का होता है, बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए ये घड़ी होती है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में, कुरान में बहुत सी चीजें जो हैं, हमारे यहाँ निकाह है, तलाक है, इद्दत है, तमाम चीजों के लिए एसओपीज बना दिए गए हैं। और जब हम एसओपीज को ब्रेक करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए कानून को ब्रेक करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे में हिस्से में आता है वो सिर्फ नुकसान होता है। नाज़रीन, आज जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। हमारे यहाँ बहुत सी चीजों को खुद से ऐड कर दिया गया, इस्लाम का नाम लेके उन चीजों को खुद से ऐड करके, और वो जो रवायत रिवाज है उसको मुसलसल लिए चले जा रहे हैं। बहुत से अरसे से वो चीजें चलती आ रही है, कोई भी करेक्शन करने की कोशिश नहीं करता। अगर उलमा कराम कर भी रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी तक करेक्ट नहीं हुई। आज हम बात करेंगे इद्दत के हवाले से, और आज का टॉपिक सिलेक्ट करने की वजह क्या थी मैं आपको बताती चलूं। लाहौर हाईकोर्ट ने इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी करने का फैसला सुना दिया, और यह फैसला एक शहरी की दायर करदा दरखास्त पे दिया गया है, जिसमें अपनी साबिका जोजा के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसकी साबिका अहलिया ने तलाक के बाद इद्दत मुकम्मल किए बगैर शादी की है। और यह फैसला आया है जी समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने वजाहत दी है कि खातून का इद्दत के बगैर शादी करना गैर फितरी जरूर है, लेकिन मना नहीं है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि इद्दत पूरी करना कितना जरूरी है, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, और क्या ऐसी रीजंस हैं जो खवातीन क्या किसी मजबूरी के तहत अगर इद्दत पूरी नहीं करती तो उसकी ऑल्टरनेट क्या करना चाहिए। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे इद्दत के हवाले से। और इद्दत यहाँ पे नाज़रीन मैं बताती चलूँ, एक मुद्दत है जो खातून का निकाह टूट जाता है, उसके बाद वो इद्दत को पूरा, वो जो मुद्दत होती है उसको पूरा करना होता है। स्पेसिफिक एक मुद्दत बता दी जाती है, उसको पूरा करना होता है, उसको हम कहते हैं जी इद्दत। आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, जो मजहबी स्कॉलर हैं, सरबरा इदारा मिनहाजुल हुसैन, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल पाकिस्तान भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का, और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इनके साथ तशरीफ फरमा है। मजहबी स्कॉलर है, बैरिस्टर भी हैं, अलामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी, उनको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आप ही से आगाज करते हैं। पहले तो इद्दत के हवाले से बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इद्दत बेसिकली है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस हसास मौजू पे आपने हमें कुछ अर्ज करने का मौका फराहम किया जी। जहाँ तक कुरानी अहकाम है, कुरानी अहकाम तो बहुत ही वाज़े और रोशन मौजूद हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमारे फाजिल जज ने कुरान करीम की आयात को सही तौर पर समझा नहीं है, या फिर उसमें अगर हम बदगुमानी की तरफ जाए तो उन्होंने अपनी ज़ाती राय को कुरान की राय पर तरजीह दी है। सबसे पहले तो आपका सवाल यह कि इद्दत कहते किसे जी? इद्दत जो है, जब तलाक का मरहला जो आता है, अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी जो है वो इकट्ठा नहीं रहना चाहते, उनके बाहमी हालात इस किस्म के हो चुके हैं कि वो निभा नहीं कर सकते जी, और मामला जो है वो तलखी, लड़ाई भिड़ाई तक पहुंचता है, और ना भी पहुंचे मिसाल के तौर पर, जरूरी नहीं कि लड़ाई भिड़ाई ही उसका सबब हो। हमने तो एक रिवाज बना लिया है ना कि पहले लड़ाई, मार कुटाई, गाली गलौच और इल्जाम और तोहमत तराशियां कर लेते हैं, और फिर कहते हैं ये सबब बना है और तलाक का। जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर बीवी का नान नफका शौहर पर वाजिब है, और बीवी जो है वो इस तरह डिमांड करती है नान नफका के हवाले से कि उसका शौहर पूरा करने से आजिज है। जब वो पूरा नहीं कर पाता तो वो कहता है बीबी आपको इजाजत है, आप जाना चाहें तो जाएं, खुदा हाफिज, मैं तेरा नान नफका पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। तलाक तो इस तरह भी हो सकती है, लेकिन शरीयत ने तलाक को हलाल तो करार दिया, लेकिन नापसंदीदा तरीन उसको करार दिया जी। बिल्कुल। फिर यहाँ तक इस मसले को सुलझाने के लिए खुदा ने फरमाया कि अगर झगड़ा हो भी जाए तो पहले तो मियाँ बीवी को संभालना चाहिए, नहीं तो फिर मैंने अहलिया के एक लड़की का रिश्तेदार और लड़के का रिश्तेदार, दोनों फैमिलियां मिल बैठे, उनके मसाइल को सुने और सुनने के बाद उसको हल करके कुछ जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश।
لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان نے بھی یورپ کی نقالی کی اور طلاق کو اتنا آسان کر دیا کہ کوئی بھی جا کر عدالت میں ریٹ کر دے، درخواست دے دے تو 3 مہینے کے بعد طلاق تو ہے ہی صحیح، نہ خواہ وہ سچا یا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی جہالت میں کہوں گا، کھل کے کہوں گا جہالت، مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ حکم خدا ہے. ہماری جو عدالتیں طلاق دیتی ہیں اور اس کو نام دیتی ہیں طلاق خلا کا، پہلے میں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. صرف میں ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، یہ پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. خلا کے معنی یہ ہوتی ہیں کہ شوہر بیوی کو رکھنا چاہتا ہے لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی. جی تو وہ آپس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب آپ مجھ سے یہ چیز لے لیں اور مجھے بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی. دونوں پارٹیاں کسی اماؤنٹ پہ، کسی مالیت پہ، کسی چیز پہ راضی ہو جاتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ یہ مجھے دو اور مجھ سے طلاق لے لو، تو ایک ہاتھ سے وہ دے گی، دوسرے ہاتھ سے باقی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے ہاں اور بھی شرائط ہے کہ عورت کو ان دنوں میں خون حیض سے پاک ہونا چاہیے، انڈر پریشر نہیں ہونا چاہیے، 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، عربی زبان میں صیغہ طلاق کا جاری کرنا ضروری ہے. یہ ساری شرائط کا خیال رکھتے ہوئے خلا کا صیغہ بھی الگ سے صیغہ ہے، الفاظ بھی اس کے الگ سے ہے، تو وہ صیغہ طلاق خلا جاری کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں خلا. لیکن ہمارے ہاں جو ججز کرتے ہیں اس میں تو ایک عورت نے درخواست دے دی 3 مہینے بعد نوٹس پہنچا نہیں پہنچا، بلایا نہیں بلایا، کوئی آیا نہیں آیا، اس نے یک طرفہ ڈگری کر دی. یہ جو یک طرفہ ڈگری کر رہا ہے جج ہے، اس کو طلاق خلا نہیں کہتے بلکہ اس کو طلاق حاکم کہتے ہیں. حاکم شرع ہے تو بسم اللہ شریعت کو جانتا ہے، اس کے احکام سے اچھی طرح واقف ہے، دیندار ہے، دیانتدار ہے، ساری اس میں ایک پکے مومن والی اور تقوی والی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور وہ ان تمام تر تقاضوں کو پورا کر کے صیغہ طلاق جاری کرتا ہے، تو وہ طلاق خلا کہلائے گی، نہ کہ طلاق رجی کہلائے گی، طلاق خلا نہیں کہلائے گی. جی یا پھر اس کو طلاق حاکم کہیں گے کہ حاکم کیونکہ شوہر کہتا ہے نہ میں نے اس کے حقوق پورے کرنے ہیں اور نہ ہی میں نے اس کو طلاق دینی ہے. تو اب وہ آخر ایک انسان تو ہے، اس کے ضروریات زندگی ہیں، اس کے نفسیاتی مسائل ہیں، اس کے جنسی مسائل ہیں، کہاں پورا کرے گی؟ تو شریعت پھر یہاں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر حاکم شرع قاضی جو ہے وہ 1 سائیڈڈ فیصلہ جاری کرے گا، اس کو کہتے ہیں طلاق. ایک وقت شوہر طلاق دیتا ہے خود اپنی طرف سے، اسے وہ خلا والا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں بھی طلاق ہمارے ہاں تو شرائع بہت سخت ہے. یہاں شیعہ فقہ میں اور باقی فقہ میں بہت فرق ہے. اگر زبانی کلامی کہہ دے میں نے طلاق دے دیے، طلاق نہیں ہوگی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 عادل سے مراد یہ ہے کہ جو صوم و صلات کے پابند ہو، حرام سے بچنے والے ہو، فرائض و واجبات کو ادا کرنے والے ہوں، وہ موقع پر موجود ہوں. مرد جو ہے وہ انڈر پریشر نہ ہو، زبردستی اسے طلاق نہ دلائی جائے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پاک ہو ان دنوں میں. تو یہ ساری شرائط جب پوری ہوں گی تو مرد کہے کہ لو بھی میں نے آپ کو طلاق دے دی، خود صیغہ طلاق جاری کرے عربی زبان میں، یا کسی کو وکیل بنائے کہ آپ میری طرف سے وکیل بن کے میری بیوی کو صیغہ طلاق جاری کر کے طلاق دے دیں. تو وہ یہ طلاق بھی طلاق رجعی کہلاتی ہے. اسی لیے 90 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. حقیقت میں وہ 90 دن کا ٹائم اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، تاکہ اگر ان 3 مہینوں میں میاں بیوی نے وہ آپس میں رجوع کرنا چاہے تو وہ حساب کا نکاح بحال ہوگا. اور اس میں یہ بھی قرآن کا واضح حکم ہے کہ ان ایام عدت میں ان کو، اب یہ جو ادھر طلاق کا صیغہ جاری ہوا، ادھر طلاق ہو گئی، طلاق تو ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ رجعی ہے لہذا رجوع کا راستہ کھلا ہے ابھی تک. اگر تو وہ رجوع کر لیتے ہیں تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. جی اسی دوران اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو عورت جو ہے اپنے شوہر کی میراث کی وارث بنے گی طلاق رجعی کے دور میں. اسی طرح قرآن کا واضح حکم ہے کہ جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا شرعی طور پر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جائے. تو یہ طلاق جو ہے اس کی کئی قسمیں جو بیان کی گئی ہیں. ان تمام طلاقوں کے بعد ایک مخصوص پیریڈ جو ہے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اگر تو وہ عام طلاق عورت ہے تو اس کے لیے وہ 3 طہر بھی کہا گیا کہ 3 مرتبہ وہ خون حیض دیکھے اور 3 مرتبہ غسل کرے، یا اگر اس کا اس حوالے سے معاملہ مشکوک ہے تو پھر 90 دن یا 3 مہینے پورے کرے. اور اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا جسے طلاق وفات کہتے ہیں، عدت وفات کہتے ہیں، اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن موجود ہے. اور اس کی پھر عدت کی بھی کئی قسمیں ہیں. ایک وقت یہ ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہو سکتی ہے لیکن اس کی عدت جو ہے ادھر وضع حمل ہوئی ادھر عدت ختم ہو گئی، 1 منٹ کے بعد ہو جائے یا 9 مہینے کے بعد ختم ہو تو پھر 9 مہینے اس کی عدت ہے. لیکن باقی حالات میں جو ہے وہ صیغہ طلاق جاری ہوگا. طلاق ہونے کے بعد اب شریعت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ اس عدت کے دنوں میں عورت جو ہے وہ دوبارہ شادی کرے.
رجوع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن رجوع نہیں کر سکتی تو جب تک عدت کے دن مکمل نہ ہو جائیں، تاکہ عین ممکن ہے کہ وہ عورت جو ہے ان دنوں میں حاملہ ہو، اس کا حمل سامنے آ جائے تو کل وہ نطفہ اس کا ہے نسبت دوسری طرف چلی جائے گی. ایک تو یہ اختلال نظام ثابت ہوتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ پہلے مرد کے جرثومے جو ہیں اس کے بدن میں کم از کم 90 دن تک جو ہے وہ باقی رہتے ہیں، ان کا اثر ختم نہیں ہوتا. لہذا شریعت نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ نفسیاتی چیزیں جب تک اس کے وجود سے ختم نہیں ہوں گی وہ آئندہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ نکاح کرے گی تو نکاح کرنے والے پر قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے گی، خواہ وہ بھلے ایک دفعہ جہالت کی وجہ سے بھی کر بیٹھے ہوں. تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کی طلاق کے اندر ایام عدت کے دوران ہم بستری کرنا، نکاح کرنا، نکاح سرے سے باطل ہے. اور اگر ہم بستری بھی کر لیتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے تو زنا کے مرتکب ہوئے ہیں. اگر جہالت سے ہوا ہے تب بھی وہ نکاح تو نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قیامت تک حرام ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی حدود ہے، تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں خدا نے خود ہی بتا دیا ہے. تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں قرآن کے احکام کو فالو کرنا ہے یا اپنی ذاتی خواہشات کو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ علامہ صاحب بیرسٹر بھی ہیں تو میں جو یہ ایک آرڈر آیا ہے کورٹ کی جانب سے میں پڑھتی چلوں، جس میں درخواست گزار نے واضح طور پہ یہ بتایا کہ ان کی جو وائف سابقہ خاتون ہے، بیوی ہے، اس نے ناپاک ارادوں کے تحت خفیہ طور پہ شادی کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور فیملی کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جو انہوں نے درخواست دی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جرم انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 کے تحت زنا کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ قابل سزا جرم ہے. بیرسٹر صاحب آپ بھی اس حوالے سے، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ بیرسٹر بھی ہیں، اسلامی اسکالر بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ دونوں پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ کیا یہ واقعی اس جو طلاق ہے اس کے ویری نیکسٹ ڈے اس خاتون نے نکاح کر لیا ہے، تو کیا واقعی ہی یہ جو ہے یہ جرم جو ہے انفورسمنٹ آف حدود 1979 کے تحت اس میں آتا ہے، زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیتہ اجمعین. سب سے پہلے تو قرآن و سنت کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں قطعی الدلالہ ہے، اور میں یہ بالکل ڈاکٹر صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جج صاحب کو یہ شاید علم نہیں ہے یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا. ٹھیک ہے، ورنہ ایسا فیصلہ کوئی بھی سمجھدار آدمی جو مسلمان ہے اور بالخصوص اس پوزیشن میں ہے وہ ایسا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ کیٹاگوریکلی قرآن کریم میں 2 جگہ پہ اس کی مدت کا تعین کر دیا گیا. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا باقاعدہ عدت کا ٹائم مقرر کیا. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ 3 مہینے طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں. یہ آگے پھر احکامات دوسرے ہیں. تو یہ قرآن کریم نے واضح طور پہ ثلاثہ کا لفظ استعمال کیا کہ 3 جو ہیں وہ حیض جو ہیں وہ اس کو اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. دوسرا سورہ طلاق میں اللہ وحدہ لا شریک، اس کو سورہ طلاق کہتے اس لیے ہیں کہ اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن. یہاں اللہ فرماتا ہے اے نبی، اب ایمان والوں کے لیے بھی حکم ہے جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو. لعدتہن، تو یہ عدت کا لفظ قرآن کریم نے اس کا شمار کا ذکر کیا. اور آگے پھر وہی جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ حاملہ کے لیے عدت کا وقت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے. جو اگر اپنا ایسی خاتون ہے جو وڈو ہے، جو بیوہ ہے، جس کا خاوند وفات پا جاتا ہے، اس کا جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. باقی کا 3 حیض تک ہے، 3 طہر یا 3 حیض. اس میں there is difference among the scholars of Islam. حیض یا طہر ہے، کیونکہ طہر کے حوالے سے ہے پھر وہ جو جس طہر میں طلاق دی جائے گی کیا وہ شامل ہوگا. اگر وہ شامل کریں تو پھر ڈائی ہے، لیکن زیادہ جو رائے ہے وہ حیض ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. تو یہ واضح قرآن کریم نے کیٹاگوریکل کہہ دیا. اب رہ گئی بات جو ہے وہ ہمارے آئین کی، تو آئین کے حوالے سے بھی اس پہ سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر آرٹیکل جو 2A اور 4 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں بھی یہ لکھا ہے اور پریمبل میں بھی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. سپریم لا قرآن و سنت ہوگا، پہلی بات یہ. اور دوسرا یہ اس پہ آلریڈی ڈیسیژنز آ چکے ہیں
جس میں آپ کے سامنے دو فیصلے آپ کے میرے پاس ججمنٹس موجود ہیں. ایک پہلی جو ہے وہ ایک ایسی خاتون تھی جو نان مسلم تھی. یہ ایسی پڑھتے جائیں جی جو سورہ بقرہ کی 235 نمبر ہے نا, بعض اس میں کہہ دے والا تعظم الطلاق. بالکل, یہ دو سورہ بقرہ کی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں 208 نمبر 35. اس کے اندر بھی اس میں تو بالکل واضح کہا دیا نا, اس کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک یہی فرما رہا ہے. فرمایا اور تم پر گناہ نہیں اس بات پر جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو. اللہ جانتا ہے, اب تم ان کی یاد کرو, ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع معروف ہے, اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے. یہ قرآن کریم نے واضح فرما دیا, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. یہ قرآن کریم کے واضح ہے کہ تم اس وقت تک نکاح کر ہی نہیں سکتے, اللہ پاک نے اس کو منع فرما دیا. تو یہ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ ایک اور آیت کو مینشن کیا. تو یہ PLD 2002 لاہور ہے 187. اس میں جو عائشہ الیس نسیم ورسز اسٹیٹ, اس میں بھی ایسا ہے, میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. ایک کرسچین وومن تھی, اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاتون مسلمان نان مسلم سے مسلمان ہوتی ہے تو اس کا پہلا نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن جب ایک خاتون نے نکاح مسلمان ہوتے ہی اگلے دن نکاح کر لیا, تو اس میں جو ججمنٹ آئی ہے PLD کی 2002 میں لاہور کی, اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے, میں آپ کو ججمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نان مسلم میرڈ وومن ڈیزولوشن آف میرج آفٹر کنورژن آف ریلیجن. If a married non-Muslim woman had embraced Islam, she must inform her husband of said conversion of religion, and the husband could embrace Islam within a period of iddat. ٹھیک ہے, کہ اس میں اس کو اپنے خامند کو جو سابقہ اس کا نان مسلم ہے اس کو اطلاع کرنی ہوگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, اور تم اب جو ہے وہ یا اسلام قبول کر کے دوبارہ اس نکاح میں آ جاؤ, یا پھر جو ہے وہ عدت پوری کرے گی اور عدت کے بعد اس اگلا نکاح کرے گی. وہ بھی عدت پہلے وہ بھی عدت کا, یہ عدت کے والے سے میں نے PLD ہے 2002 187 لاہور. اور اس میں جج صاحب نے کیٹاگوریکلی یہ بھی کہا کہ جو نان مسلم ایون آفٹر ایکسپائری آف عدت پیریڈ دا میرج وڈ اسٹینڈ ڈیزالوڈ ایون ان دا کیس آف دا وائف ہیڈ ٹو اپلائی ٹو دا فیملی کورٹ. اس میں یہ ہے کہ جو وائف ہے, جو مسلمان خاتون ہے, وہ اپلائی کرے گی کورٹ میں, اور کورٹ جو ہے وہ اس نان مسلم کو طلب کرے گی, اور عدت کے دوران اگر وہ کلمہ پڑھ لے, اسلام قبول کر لے, تو پھر جو ہے وہ دونوں اکٹھے رہیں گے, اگر نہیں تو عدت کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے. یہ PLD 2002 جو ہے لاہور کا. اب دوسرا ڈیسیژن میرے پاس ججمنٹ ہے, یہ زاہدہ شاہین ورسز اسٹیٹ اور سپریم کورٹ کا CMR 1994 2098. اس میں جو جج صاحب نے جو تعریف کی ہے, فاضل جج صاحب نے, کہ یہ فاسد ہے, باطل نہیں ہے. تو اس حوالے سے بڑا کلیئر انہوں نے سیکشن 4 and 7 جو ہے PPC کا, حدود لاز کا 1979 میں انہوں نے لکھا کہ ورڈ زنا, یہ ڈیفینیشن ذرا سن لیجیے جو SCMR کی جو ججمنٹ ہے, کہ ورڈ زنا ایز ڈیفائنڈ ان دا آرڈیننس کورز بوتھ وائڈ اینڈ irregular marriages. اب جائی صاحب نے یہ کہا کہ یہ irregular ہے, وائڈ نہیں ہے. یہاں SCMR میں سپریم کورٹ کے میں لکھا ہے کہ دونوں کو یہ کور کرتا ہے, یہ وائڈ بھی ہے اور irregular بھی ہے. وائڈ marriages can fall within the definition of zina. جو وائڈ ہیں, باطل نکاح ہیں, جو باطل ہیں وہ بھی زنا ہوگا, liable to حد, لیکن اس کا ٹرائل حد میں کیا جائے گا. صحیح. And an irregular marriage can fall within definition of zina, liable to تعزیر. انہوں نے کہا اگر وہ فاسد ہے, جیسا انہوں نے کہا irregular نکاح ہے, تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آئے گا, لیکن حد میں نہیں, وہ تعزیر میں جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور آگے اس کو بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا it is true that niece of one's wife is held by some jurist as fasid, irregular and not batil, void, but the word zina as defined in the ordinance covers both void and irregular marriages. So یہاں پہ اب SCMR کی ایک ڈیسیژن ہے جس میں واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ چاہے وہ void ہو یا irregular, دونوں زنا کے زمرے میں آئیں گے. فرق یہ ہوگا کہ جو باطل ہوگا اس کو حد میں ٹرائل کیا جائے گا, اور جو irregular ہوگا اس کو تعزیر میں ٹرائل کیا جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فاضل جائی صاحب کو کسی نے مس گائیڈ کیا یا اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ اتنی کلیئر چیزیں, کرسٹل کلیئر چیزیں قرآن و سنت میں اور سپریم کورٹ اور دیگر سینکڑوں ججمنٹ سے اس پہ پڑھی جا سکتی ہیں. تو لہٰذا عدت کے اندر نکاح کرنا یہ قرآن نے بھی باطل کہا, اس کو قانون نے بھی باطل کہا, اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ آئین اور قانون دونوں کے خلاف ہے, اور اس کو اس طرح کی ججمنٹ کو لا کی زبان میں کہتے ہیں پر انکیوریم,
ایسا فیصلہ جو کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس کو کوئی شخص اس کو جو ہے فالو نہیں کرے گا، ایسا فیصلہ بالکل باطل ہے، اور اس کو جو ہے کہیں بھی جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس پہ مزید بات کریں گے، یا وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کریں عدت کے حوالے سے، جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ کیا عدت کے بغیر جو شادی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور قانون اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے بیرسٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا، آپ ججمنٹ پڑھ کے سنا رہے تھے، اگر اس میں کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو۔ جی، اسی میں یہی عرض کروں گا کہ اس ایسے ڈیسیژن جو ہے وہ کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہوتے، جی، اس لیے اس کے خلاف بہت ساری اپیلیں ہو چکی ہوئی ہیں، جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کو، فاضل جج صاحبان کو یہ بڑی ذمہ داری کی جگہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی جس فیصلے سے شر پھیل جائے اور جس فیصلہ جو ہے وہ واضح طور پہ قرآن اور سنت کے خلاف نظر آئے، کم از کم، کیونکہ یہ ہمارے جو ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، یہ ایکچولی ہمارے آئین کے پاسدار ہیں، اور آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ بعض میں میرے دوستوں سے بات ہو رہی تو کہیں جی اجتہاد بھی ان معاملات میں ہو سکتا ہے، یقیناً اجتہاد کا دروازہ صبح قیامت تک کھلا ہے، لیکن نص قطعی کے سامنے اجتہاد نہیں ہوتا۔ جب حکم الہی آ جائے، وحی آ جائے اور واضح احکامات آ جائیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح بات سامنے آ جائے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں اجتہاد کرنے والے؟ اجتہاد ہوتا ہے ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی رائے کے حوالے سے اجتہاد کرے، وہ اپنی بات کو کرنی، میرے نزدیک یہ درست ہے، یا پھر وہ جس میں تھوڑا سا ایسا ہو کہ واضح حکم نظر نہ آ رہا ہو، اور جس میں قرآن و سنت خاموش ہو، پھر اس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ اجتہاد بھی اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کی تائید میں ہونا چاہیے۔ تو لیکن بدقسمتی سے ویری انفارچونیٹ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاضل جج صاحب کو شدید طور پہ گائیڈ کر دیا، یا وہ خود ان سے اس طرح سے نظر اندازی ہو گئی اور ایسا فیصلہ سرزد ہوا ہے۔ یقیناً جج صاحب خود بھی اگر ان کے پاس ریویو پٹیشن چلی جائے، شاید خود بھی وہ اس پہ نظر ثانی اس کا مطلب ہے بیرسٹر صاحب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور قانونی طور پہ دونوں طریقے سے یہ فیصلہ دونوں نہیں ہو سکتا، اسلام میں اجازت ہے جی، نہ اس کی قانون میں اجازت ہے، نہ اس کی اخلاقیات میں اجازت ہے، اخلاقیات میں بھی، ٹھیک ہے، ہمارا کلچر، ہمارے نارمز اور نوشنز کو دیکھا جائے تو اس طرح تو پھر ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا کہ طلاق جو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جی، اس کے لیے بھی جو شریعت نے احکامات دیے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد اس کو تم گھر سے نہیں نکالو گے، جی، اس کو اپنے پاس رکھو گے تاکہ ریکنسیلیشن کا، دوبارہ سے رجوع کا حق مل جائے، خامد کا دل بدل جائے، عورت کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے، تو اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری کے راستے پیدا کر دے۔ طلاق کو تو جو اتنا جائز کاموں میں اتنا اللہ نے مشکل حکم فرمائے کہ یہ سارے سٹیپس لو، ہم نے بدقسمتی سے اس جو ناپسندیدہ عمل کو اتنا آسان کر دیا کہ دنیا کا ہر کام مشکل ہے، مگر ہمارے لیے طلاق لینا اور دینا بالکل تماشا بنا دیا گیا، اور یہ پاکستان کے آئین، قانون، اخلاقیات، اور میں اس پہ بڑے میری ریزرویشنز ہیں، پاکستان کا فیملی لا بھی جس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، میں اس کو جو ہے وہ کبھی بھی سارے کے سارے کو اسلامی نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کس جگہ پہ ایسی چیزیں صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو نکاح ہے اس کو مشکل ترین بنا دیا، ڈیورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنے بھی عمل ہیں ان میں ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، نکاح کو ہم نے اپنے معاملات اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ چاہیے، اور اس پہ اتنا زیادہ، اور جو بدکاری ہے اس کو چند ٹکوں میں آپ کر سکتے ہیں، ہاں بالکل، بدکاری کے لیے رستے کھول دیے گئے، اور جو نکاح ہے جو بدکاری کا رستہ روکنے کے لیے ہے اس کے اوپر ہزاروں کا دگن لگا دی گئی ہیں، یہ عمر کا وعدہ ہے، یہ جی فلاں کا ہے، یہ جی بھئی یہ سارا کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ اب پاکستان میں ہم ایسی معاملات جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ان کا جو طریقہ کار ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اس کو ایکچولی پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی بتا دیا، قرآن مجید میں کیا عدت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس خاتون کی ڈیورس نہیں ہوئی کیونکہ خفیہ طور پہ نوٹسز جو ہے وہ اس کی خاوند جو سابقہ خاوند ہے اس کو نہیں پہنچے، دوسرا جو نکاح کیا وہ بھی نکاح نہیں کیونکہ عدت پوری نہیں ہوئی، تیسری بات یہ اب زنا کے زمرے میں آ رہا ہے۔ تین چیزیں ایک ہی فیصلے میں۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے شوہر کی طرف سے طلاق کا جاری کرنا، خود شوہر کی طرف سے، خود شوہر، ٹھیک ہے،
تو وہ اگر اس کو اطلاع نہیں بھی دے سکتا تو طلاق ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, بیوی کو تمام تر شرائط کا خیال رکھتے ہوئے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, جی اگر شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی طلاق نہیں ہوگی. صحیح, طلاق ہو گئی, ہم مان لیتے ہیں طلاق ہوگی, عورت کو اطلاع نہیں ہوئی, عورت کو جس وقت اطلاع ہوگی عدت اس کی اسی وقت شروع ہو چکی ہے جس وقت طلاق کا صیغہ جاری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس کو علم نہیں ہوا, ہو سکتا ہے اس کو 3 مہینے بعد سال بعد پتا چلے تو وہ گویا کہ اس کی عدت گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ شوہر کو یہ جو اجازت دی گئی ہے از خود طلاق دینے کی وہ اپنی جگہ پر. صحیح, خلا کے حوالے سے اجازت دی گئی بیوی کو کہ جناب وہ اپنا طلاق لینا چاہتی ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے. صحیح, تیسرا پہلو جو آ جاتا ہے کہ عدالتوں میں ایک معاملہ چلا جاتا ہے, کورٹ میں چلا جاتا ہے. کورٹ کی صورتحال جو آ رہی ہے اس میں نے عرض کیا کہ اگر کورٹ جو ہے واقعاً ان تمام تر شرعی تقاضوں کو پورا کرتی ہے جو عموماً نہیں ہوتے, جی, تو طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی. اگر نہیں ہے تو پھر طلاق وہاں بھی نہیں ہوگی, وہ قاضی لکھ بھی دے اس کے لکھنے سے فرق نہیں پڑتا. صحیح, لہٰذا اب سوال اگلا آتا ہے کہ کیونکہ اگر عدت کے فوراً بعد شادی کرنا جائز ہوتا تو اسلام یہ حکم نہ دیتا. قرآن کی بات کر رہا ہوں, جی, اسلام میں ممکن ہے کوئی فقیہ کہے کہ یہ ایسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, 3 مہینے تک نان نفقہ دینا ہے آپ نے اس کو, اور اسی دوران اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی میراث کی وارث ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بقا ہیں اس بات کی کہ جب یہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو یہ اختیار اس کو کیسے مل گیا کہ جناب وہ شادی کر لے؟ قطعاً نہیں. تو لہٰذا اگر وہ شادی کرے گی تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے آمدن وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے, تو پھر تو وہ شوہر جو ہے اس پر حرام معبد ہو جائے گا, وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی, آئندہ کبھی بھی وہ نکاح نہیں کر سکیں گے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر غلطی سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, نہ جانتے ہوئے کیا ہے, تو ان کو گناہ تو نہیں ہوگا کہ وطیب شبہ ہے, شک ہے انہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ایک دوسرے کے لیے حرام معبد ہو جائیں گے کیونکہ ابھی تک وہ دوسرے کی بیوی ہے. ٹھیک ہے, جب تک طلاق ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سلسلہ جو ہے وہ باقی ہے. اب طلاق جو ہے وہ ہو گئی تو ایک طلاق ہو گئی. ابھی تو اسی لیے قانون بنایا گیا کہ جناب ایک طلاق دو, 3 طلاق ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. شیعہ فقہ میں تو ویسے بھی ایک طلاق کے لیے بھی بڑی سخت شرائط ہے. جی, اہل حدیث کے ہاں اگر 3 طلاق دے تو اس کو ایک کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور باقی اس کے احکام موجود ہے طلاق کے حوالے سے. ہماری شیعہ خواتین کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا جو فیملی لاز کے حوالے سے کب سے ہم پریشان تھے کہ اسی طرح یہی روٹین میں شوہر نے کہہ دیا طلاق دے دی, لکھ کے دے دیا طلاق دے دی, جبکہ شرعی تقاضے اس میں پورے نہیں ہوتے تھے, اس پہ قانون سازی نہیں کی گئی تھی. ابھی الحمدللہ ہم نے 8-9 سال لگائے اس پہ, نظریاتی کونسل سے پاس کروایا, قومی اسمبلی سے, اس کی قائمہ کمیٹی سے, سینٹ میں کمیٹی بنا دی کہ وہ پھر ڈرامے بازیاں کرنے لگ گئے. الحمدللہ جو گزشتہ مشترکہ اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ اور سینٹ کا, اس میں وہ بل پاس ہو گیا ہے. اب ہماری شیعہ خواتین جو ہیں وہ براہ راست حکومت سے طلاق بھی لے سکتی ہیں. حکومت باؤنڈ ہے کہ ان شرائط کو پورا کرے جو شیعہ کی نزدیک شرائط ہیں. اور اس طرح میراث کا مسئلہ بھی تھا, شیعہ خواتین کو بھی میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا جبکہ فقہی طور پر ان کا میراث حق بنتا تھا. اب قانونی ترمیم کے ساتھ, قانون سازی کے ساتھ ان کو یہ حق بھی مل گیا ہے کہ اب وہ اپنی میراث کی وارث ہوگی. تو لہذا صورتحال یہ ہے کہ قانون میں بھی حکم موجود ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کوئی بھی کروں, جس طرح بیرسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی پہلی شکیں آئین کی بتا رہی ہیں کہ کوئی بھی قانون جب قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, اس کو اٹھا کے باہر پھینکو گے. ابھی 2-4 قوانین بنے ہیں, پاس بھی ہو گئے, لیکن نظریاتی کونسل نے دیکھا یہ تو شریعت کے خلاف ہے, اٹھا کے پھینک دیے, خاموشی چھا گئی ہے. تو بات اس وقت یہ ہے کہ جج صاحب نے جو یہ غلطی کی ہے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور دوبارہ کیس از خود اس کو واپس لے کر دوبارہ اس مطابق حکم جاری کریں, نہ کہ شریعت کے احکام میں ذاتی رائے کو داخل کریں. اپنی مرضی کی من پسند تفسیر جو ہے, یعنی تفسیر بالرائے جسے کہتے, تمام مسائل کے نزدیک وہ حرام ہے. اور فرمایا گیا کہ جو تفسیر بالرائے کرے گا وہ جہنم کے نچلے طبقات میں گرے گا. اور یہاں تک کہہ دیا اگر وہ مثال کے طور پر تفسیر بالرائے کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو بالاتفاق ہوئی ہے, اس کی نیت سے نہیں ہوئی, تب بھی اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ تفسیر بالرائے جو ہے اس نے کی ہے, لہذا اللہ کے ہم وہ گناہ گار ہوگا. تو تفسیر بالرائے کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے, یا تفسیر قرآن سے ہوتی ہے یا فرمان مصطفیٰ سے ہوتی ہے یا فرمان معصومین سے ہوتی ہے. لہذا یہ تو تفسیر غلط کی گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے احکامات
فقہی احکام فقہا نے کتابیں بھری ہوئی ہیں، وکلاء کیا بحث کریں گے، ججز کیا بحث کریں گے، ان کو پڑھ کے دیکھیں تو اتنی باریکیوں تک آگے گئے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہیے. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک فیشن بن چکا ہے معاف کرنا، طلاق لینا، عورتوں کی طرف سے کثرت سے طلاق لی جا رہی ہے. 2017 یا 18 میں صرف لاہور میں 17,000 طلاق ہوئی تھی. 17,000 میں 4,000 لو میرج تھی، اور 79% وہ خواتین تھی جو بڑی پڑھی لکھی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کوئی عالم نہیں ہے، وہ طلاق لینے والی تھی. تو شریعت نے طلاق پہ تو پابندیاں لگائی ہیں، سختی لگائی ہے، جوڑنے کی کوشش کی ہے، توڑنے سے بچاؤ. جب یہ طلاق دے کے چلے جاتے ہیں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، بالکل رو رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے ہاتھ. یورپ کی نکالی کی گئی یہاں پر بھی، بلکہ ایک شیخ مجھے یاد ہے جب پہلے میں ذاتی کوسل میں تھا تو ایک شیخ یہ بھی آئی تھی کہ اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو شوہر کی آدھی پراپرٹی اور آدھی سیلری بیوی کو ملے گی. تو میں نے نکتہ اٹھایا کہ اگر وہ طلاق اسی وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کے وہ نخرے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا مالی طور پر، تو وہ کہاں سے لائے گا. نتیجہ آ گیا کہ یورپ میں یا امریکہ یا ان ملکوں میں کیونکہ طلاق کو اتنا سخت کر دیا گیا تھا، اتنا اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھی، نکاح پر بھی اس پر بھی لوگوں نے سوچا جس جنسی خواہش پوری کرنی ہے اس کے بغیر ہو رہی ہے، بچے پیدا کرنے وہ بھی ہو رہی ہے، حکومتیں سنبھال رہی ہیں، حکومتیں اس وقت ذلیل ہو رہی ہیں. ان یورپی اور مغربی حکومتوں کا بہت بڑا بجٹ جو ہے اسی قسم کے لاوارث بچوں پہ خرچ ہوتا ہے، جن کا نام ماں کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. تو میں نے ایک دفعہ UN کی اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیاں کرتا ہے اسلام، تو 4 شادیوں کے لیے شرط ہے، عدالت شرط ہے، صرف کھانے پینے لباس کے حوالے سے نہیں، جنسی طور پر ہر حوالے سے. لیکن آپ کہتے ہیں 400 شادیاں ہوتی ہیں، بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کوارے کے کوارے رہ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ تو اسلام نے اسی کا تو راستہ روکا ہے تاکہ 4 شادیاں ہیں، لیکن اس میں عدل و انصاف کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ طلاق کے مسائل کو سخت کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ کم سے کم واقع ہو، کیونکہ جائز تو ہے، میں اس کو بالکل روکنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان بنا دیا جائے. یہاں تو یہ ہے کہ طلاق کا عورت درخواست دے، چور پیش ہو نہ ہو، نوٹس کم کر دیا جائے، نہ بھیجے جائے، 3 مہینے کے بعد ڈگری ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. ہاں جی بالکل. تو یہ غلط بات ہے، تو لہٰذا اس کا ہمیں سدباب کرنا چاہیے اگر آپ نے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بیریسٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں واضح کر دیا کہ ہمارے ہاں طلاق لینا خواتین کی جانب سے معذرت کے ساتھ ایک فیشن کے طور پہ آ چکا ہے. جیسے انہوں نے ایک فیکٹس اینڈ فگر بھی بتایا کورٹ کی جانب سے کہ اتنی ڈائیورس ہو چکی ہیں. اور باقی بیریسٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ عدالتوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے جب بچے عدالتوں کے احاطے میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں کے ساتھ بھی جانا ہے، باپ کے ساتھ بھی جانا ہے، اور کھینچ رہی ہوتی ہے پارٹیز. ڈاکٹر صاحب، بیریسٹر صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ کیا ایجنڈا چل رہا ہے؟ طلاق کو آسان کر دیا اور ابھی ایک فیصلہ بھی آپ کے سامنے جس پہ ہم کب سے بات بھی کر رہے ہیں، تو کس طرف ہم جا رہے ہیں اس میں؟ جی سب سے پہلی بات یہ تو ڈاکٹر صاحب نے تو 2017-18 کی بات کی. جی میں لاسٹ پروگرام میں تھا 2000 جو لاسٹ ایئر پریویس ایئر میں 2021 میں 2021 میں جی ڈسٹرکٹ لاہور میں صرف وہ جو رپورٹڈ کیسز تھے وہ more than 1 لاکھ 1 لاکھ سے زائد تھے، جس میں خواتین کی جانب سے بھی سارے کیس تھے. یہ سب ہے. خواتین، یہ جو مردوں کی سے طلاق ہوئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو رپورٹڈ نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. یہ وہ تھے جو کورٹس کے اندر، فیملی کورٹس کے اندر جو اس سال میں جو گزر گیا ہے وہ 1 لاکھ سے زائد تھے. اور یہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایئر از مور دین 56%. ٹھیک ہے. یہ اس حد تک مطلب ریشو چلی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، میں طلاق کی جو وجوہات جینین ہیں یقیناً یہ جائز کاموں میں ناپسندیدہ ہے، لیکن جب آپ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر اللہ اور اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی حدوں کو توڑنے کی بجائے پھر آپ بہتر ہے کہ یو شوڈ بی سیپریٹڈ، اور اس کے لیے پھر سارا پروسیس اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو قرآن و سنت میں ہے. لیکن یہاں پہ یہ کیوں اتنا انکریز ہو رہا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک لائن پڑھنا چاہوں گا. یہ آج کا نہیں ہے، جیسے ان کا ہمیں آج وہ کہتے ہیں نا، تو نے حق چھوڑا اندیشہ غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، کیا تجھ کو اس سے بھی نہ تھی آگاہی، رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. آج ہم اپنے دولت کے لیے ہم جس طرح IMF ورلڈ بینک کے قبضے میں چلے گئے ہیں، ہم اپنا ننگ، ناموس، وطن، غیرت، عزت، سب کلچر، سب کچھ بیچنے کے لیے اللہ معافر میں تیار ہو گئے. یہ ہمیں آج جب وہ دیتے ہیں نا کچھ پیسے تو اس کے لیے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ پہلے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے سائن کرواتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈو دس
ٹھیک ہے، تب آپ کو یہ اتنا فنڈ ریلیز ہوگا. اب اس کے لیے میں آپ کو ایک لائن پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو نیا آنے والا وقت ہے، جس کو ہم تبدیلی کہہ لیں، جس کو ہم جو ہے ایک نئی دنیا کہہ لیں، اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیسائیڈ یہ کیا ہے، وہ جو ہمارے ہڈن جو ایجنڈیز ہیں ان میں ہے کہ فیملی کے حوالے سے ہومو سیکشل میرجز ول بی لیگلائزڈ. پیرنٹس ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ریز دیئر چلڈرن. دا اسٹیٹ ول آل وومن ول بی، یہ بڑا سننے والا ہے، آل وومن ول بی employed by the state and not allowed to be homemakers. Divorce will become exceedingly easy and monogamous marriage will be slowly phased out. slowly phased out. Basically یہ ایجنڈا کیا ہے کہ عورت کو وومن رائٹس کے نام پہ، انڈیپینڈنس کے نام پہ ان کو جو ہے اتنا آزاد کر دیا جائے کہ نکاح کی ضرورت باقی نہ رہے. اور وہی ایجنڈا جو دجالی اور طاغوتی قوتیں چاہتی ہیں کہ بے حیائی اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کی جو ہے وہ تمیز ختم ہو جائے کہ یہ تعلق کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا پاکیزہ تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کو صرف جنسی تعلق سمجھا گیا ہے. ہمارے ہاں جو خواتین ہیں، میری بڑی کولیگ ہیں، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی، کہتے ہیں نو آئی ایم انڈیپینڈنٹ اینڈ شی از ڈوئنگ جاب سم ویئر. میں نے کہا تم کیسے آزاد ہو؟ کہتے جی ہم کسی ایک مرد کی غلامی میں نہیں رہ سکتے. میں نے کہا سنیں آپ تو ایک مرد کی چھاڑ کے آپ 200 مردوں کی. میں نے کہا آپ جو ہیں جو کہتی ہیں نا ہم نے ایک مرد کی غلامی میں نہیں رہنا، اور وہ میں اس کی غلامی کیسے ہوں؟ مجھے کوئی ضروری ہے اس کے موضوع تلاش کرنا، اس کا کھانا گرم کرنا. اور میں نے ان خواتین کو جہازوں کے اندر 200 مردوں کو کھانا دیتے ہوئے دیکھا ہے. وہ ایک مرد کو کھانا نہیں دیتی، ایئر ہوسٹس بن کے 200 مردوں کو دیتی ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی، میں ایک مرد کے جو ہے الرجال قوامون علی النساء، میں اس کی محکوم کیوں بنوں، میں اس کی اتباع کیوں کروں؟ ان کو میں نے بڑے بڑے اداروں کے اندر باس کے سامنے فائل پکڑ کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ایسا کتنے بجے ٹائمنگ کی پابندی، خامد کے ساتھ تو روٹی 10 منٹ لیٹ بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں اتنے میں یو ہیو ٹو کم آفس، اس وقت پہ آنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. وہ وہاں پہ جس کو وہ ایک نہیں پورے ادارے اور اس کے اوپر 10 ان کی غلامی کر لیتی ہے، اور وہ اس کے 10 20 50 ہزار روپے لیتی ہے، تو مرد جو اس کا خامد ہے وہ اس کو سب کچھ دیتا ہے اور اس کو گھر کی ملکہ بناتا ہے. بالکل ایسے یہ آزادی نہیں، یہ غلامی کا ایک نیا تصور ہے. بالکل ایسا ہی ہے. خوبصورت رشتے کو ایک عجیب سا نام غلامی کا نام دے دیا گیا، جو ایک خوبصورت رشتہ ہے جس میں اگر آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے کام کریں، ایون کہ اگر خامد اپنی بیوی کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کچن میں یا اس کے کسی بھی کام میں تو وہ بھی سنت ہے، مطلب ثواب کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو اس کو ہم نے غلامی کا نام دے دیا. ناظرین وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم لوگ حاضر ہو چکے ہیں. اب کچھ بات کریں گے عدت کے حوالے سے. عدت کے SOPs کیا ہے؟ اگر ایک خاتون جس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ عدت پوری کر رہی ہے تو کیا کسی مجبوری کے تحت وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ کیا اگر وہ جاب کرنے والی ایک واحد فرد ہے اپنے گھر میں اور اس کے ہی کمانے سے اس کا گھر چل رہا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ پل رہے ہیں، تو کیا وہ عدت پوری کے دوران پوری جو اس کے ایک ڈیوریشن عدت کی چل رہی ہے، کیا اس میں وہ جاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اور کیا ایسی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ اس عورت کے گھر میکے میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی قریبی شخص یا اس کی والدہ یا خدا نخواستہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کہ وہ عدت کے دوران اپنے گھر سے اس گھر میں جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ عدت کے SOPs ہیں، لا موجود ہے، ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ کیا شرائط ہے. کیا اس کے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کیا وہ اگر جاب کرتی ہے، ارننگ کرنے والی ایک واحد فرد ہے اپنے گھر میں، تو کیا عدت کے دوران وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ یہاں پر دو قسم کے قوانین ہیں، ایک عدت وفات ہے، ایک عدت طلاق ہے. ٹھیک ہے. عدت وفات کے تو احکام ہیں کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عورت بونا و شلوار نہ کرے، کوئی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے اس کی کوئی نمائش نظر آتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. ہاں جی، لیکن اتنی سختی بھی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو ہسپتال نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر اس کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے یا تیمارداری کا مسئلہ آتا ہے تو وہ نہیں جا سکتی.
لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اگر وہ مجبور ہو جاتی جانے کے لیے تو جائے اور جتنے منٹوں میں وہ وقت ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ پوری کر کے واپس آ جائے. یہ نہیں کہ وہاں پر وہ پھر اپنا باتیں شروع کر دے اس طرح شروع کر دے. تو طلاق وفات میں تو یہ قید و شرط موجود ہے کہ وہ ایام عدت میں گھر سے باہر نہ جائے اور نہ ہی فاخرہ لباس پہنے. پاکیزہ لباس پہننا اور چیز ہے, صاف ستھرا لباس پہننا اور چیز ہے. ایک ہے فاخرہ لباس جس سے نمائش ہوتی ہے, زیورات ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, تو کیونکہ اظہار غم کرنا ہے, اظہار سوگ ہے, لہذا سوگ کا لباس پہنے گی. جہاں تک دوسری طلاقیں ہیں تو اس طلاق میں کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے, اپنے کاروبار پہ بھی جا سکتی ہے, اپنے بزنس میں بھی جا سکتی ہے, کسی کے آنا جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, بشرطے کہ اگر وہ رجوع کر لیتے اور پھر میاں بیوی بن جاتے ہیں تو کیونکہ نکاح میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ جائے, یا پھر اذن فاوا کہتے ہیں کہ اس کو اعتماد ہے کہ شوہر نے اجازت دی, لو بیوی اگر کہیں جانا پڑے تو چلے جانا, میری طرف سے پابندی نہیں ہے, تو وہ ایک اوپن اجازت ہے, ایسی صورت میں وہاں جا سکتی ہے کہ جو حلال کام ہو, نہ کہ حرام کاموں کے لیے چل پڑے. حرام کام سے مراد کو بدکاری صرف نہیں ہے, اور کئی حرام کے کام ہو سکتے ہیں, ان کی طرف چلی جائے تو وہ الگ بات ہے. تو لہٰذا دونوں کے احکام الگ ہیں. عدت وفات کے احکام میں باہر نہیں جا سکتی مگر یہ کہ انتہائی مجبور ہو جائے, اور وہ پھر اتنی دیر کے لیے جائے گی جتنی دیر اس کی وہاں ضرورت ہے. اور جو دوسری طلاق کی عدت ہے اس میں وہ جا سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھنے کو تو کہا جائے تو قرآن کا تو واضح حکم موجود ہے کہ ایام عدت رجعی میں جو ہے شوہر گھر سے بیوی کو نہیں نکال سکتا. تو یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے, جوتے مار کے پہلے گھر سے نکال دیا جائے تو پھر طلاق ہوتی ہے. تو ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح رجوع کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے تو رجوع میں بھی طلاق کی جو ابھی بار بار حکومت پابندی لگا رہی ہے, نظراتی کونسل نے کہا کہ جو 3 طلاق دے گا اس کو سزا ہوگی, یہ ہوگی وہ ہوگی. تو افسوس یہی ہے کہ جب اسلام نے اجازت دی ہے تو اس پہ کیوں نہیں عمل کیا جاتا. ٹھیک ہے, ایک طلاق ہوگی تو طلاق رجعی ہے, اگر تو وہ طلاق کے دوران صلح کرنا چاہتے ہیں نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی ہے تو اب دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کسی کو حلالے ولالے کی ضرورت نہیں ہے. یہی صورتحال دوسری مرتبہ ہوتی ہے, تب بھی کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نکاح کر سکتی ہے. تیسری طلاق بین ہوگی, اس کے بعد پھر حلالے کی بات آ جاتی ہے. تو وہ حلالہ بھی یہ والے تماشے جو اس وقت ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں, وہ بلا حلالہ نہیں ہے, پری پلاننگ نہیں. شادی کرے کسی شوہر سے, وہ شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے, پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ایک رات کے لیے نکاح ہو گیا, کل تم اس کو چھوڑ دینا اور پھر نکاح ہو جائے گا, یہ تو فراڈ ہے. اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو لہٰذا دونوں طلاقوں کو الگ الگ احکام کے تناظر میں دیکھا جائے گا. عدت وفات کے قوانین کچھ اور ہیں, اور عدت رجعی یا باقی طلاقیں جو اس کے کچھ احکام کچھ اور ہیں. لیکن طلاق بین جو ہے عدت اس کی بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی عدت نہیں ہے. طلاق رجعی میں تو رجوع ممکن ہے, لیکن طلاق بین میں رجوع ممکن نہیں ہے, لیکن عدت اس کی بھی ہے. تو لہذا ان قوانین کا خیال رکھنا اس عورت کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ کوئی مجبوری ہے تو وہ جا سکتی ہے, اتنی سخت شرائط نہیں ہے. اگر وہ طلاق کے بعد اپنے گھر شوہر کے گھر پہ موجود ہے, عدت کمپلیٹ کر رہی ہے, اس کو نان و نفقہ کا جو ہے وہ شوہر ذمہ دار ہے, اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہے تو اس دوران بھی اس کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی. لیکن کیونکہ ابھی معاملہ معطل ہو چکا ہے, الظاہر اجازت شرط نہیں ہے یہاں پر, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم گھر والوں کو اطلاع کر کے جائے, اس کا معاملہ تو سیٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اخلاقی طور پہ. ٹھیک ہے بریزی صاحب, یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, جیسے کہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس میں اگر ڈیورس ہو گئی ہے تو, اور اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو, کیا کون سی ایسی وجوہات ہے جس پہ جو خاتون ہے, جو عورت ہے, وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ اس میں یہی ہے کہ یقیناً ایسا ہے کہ بامر مجبوری, اگر اس کو ایسے مجبوری بن جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اجازت اس حد تک فقہا نے دی ہے کہ وہ اپنے ضروری کام کی غرض سے جا سکتی ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ خاتون عدت میں تھی اور ان کے کھجوریں پکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ فرمایا جاؤ کھجوریں اپنی خود اتارو. ہو سکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کے, اس میں بھلائی ہے, تو بھلائی کے کام کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اجازت دے دی. تو بامر مجبوری, اگر جیسے آپ نے کہا کہ اس کا کوئی اور کمانے والا نہیں ہے, تو وہ خاتون عدت کے دوران بھی جو اپنی جاب پہ جا سکتی ہیں, لیکن وہ اپنے وہی باپردہ باحیا طریقے سے غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے, اور اس میں بالخصوص علماء نے فرمایا کہ یہ دن کے ٹائم پہ, رات کے لیے اجازت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں ڈے ٹائم کا بیوہ کے لیے بھی ایسا ہے, اور دوسری کہ دن کو جائیں, ضروری اپنے کام کریں اور واپس آ جائیں.
اور یہ اس میں جو بھی ایسا ہے، اس میں ایک میں اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ عدت ہم زیادہ تر صرف عورت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ یہ مرد کے لیے بھی ایک تصور ہے عدت کا۔ مرد بھی عدت جو ہے وہ اس کا دیکھے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے نکاح میں 4 خواتین ہیں اور وہ 3 خواتین کے ہوتے ہوئے چوتھی کو ڈائیورس کرے گا، اور جب تک چوتھی کی عدت پوری نہیں ہوگی، مرد بھی عدت میں ہے، وہ بھی اس چوتھا نکاح نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اس صورت میں۔ اسی طرح اگر وہ جو ہے وہ اس نے ایک خاتون کو ڈائیورس دی ہے، طلاق رجعی میں ہے، یا ڈائیورس تو اس کو کر دی ہے، اور وہ اس کی بہن سے یا اس کی کسی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ڈائیورس کرتے ہی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ اس میں جس طرح عورت کی عدت، مرد بھی وہ عدت کا ٹائم گزارے گا، پھر اس کی بہن سے یا اس کے جو ہے دوسرے نکاح کریں۔ لیکن بریسٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں عورتیں کسی حد تک عدت کو پورا کر بھی رہی ہوتی ہے، فالو بھی کر رہی ہوتی ہے، ایس او پیز کو بھی فالو کر رہی ہوتی ہے، لیکن مرد حضرات کی عدت کے بارے میں نہ تو کبھی بات کی جاتی ہے، اگر کی بھی جاتی ہے تو بہت کم ایسی پلیسز ہیں، یا علماء اکرام اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نارمل ایریاز میں اس بارے میں بات نہیں کی جاتی کہ مرد جو ہے اس کو بھی عدت پوری کرنی ہے، جب تک عورت کری اس کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے۔ بریسٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے رجوع کرنے کا کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں ہسبینڈ وائف میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ رجوع کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح کے وکیل ہوں گے؟ قرآن کریم نے حدیث میں واضح ہے کہ طلاق رجعی کے اندر اگر عدت کے پہلے اگر وہ رجوع کر لیں تو اس کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، مسکرا کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کو چھو لیں، اس سے ہی وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ مطلب باقاعدہ وکیل کا ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں کیونکہ ایک گھر میں وہ رہتی، اسی لیے اس عدت کے دوران اس کو نکالنے سے قرآن کریم نے منع فرمایا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ اگر رجوع عدت سے اندر رجوع کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ایک دوسرے کو مل لیں، ایک دوسرے کو چھپا کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کو چھو لیں، اس سے ہی وہ رجوع ثابت ہو جائے گا۔ ہاں، اگر عدت کا ٹائم گزر جائے اور 1 طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو پھر ان کو نئے سرے سے نکاح پڑھنا پڑے گا بغیر حلالے کے، بغیر حلالے کے، بغیر حلالے کے، کیونکہ اگر مثلا 1 طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد پھر وہ طہر کے بعد دوسری طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت کا ٹائم گزر گیا ہے تو دوبارہ سے نکاح پڑیں گے، ٹھیک ہے، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، اس میں حلال۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی تھوڑا اس حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیے گا، رجوع کرنے کا طریقہ کار، اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد کیا حلالے کے بغیر دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل بات ایسی ہی ہے کہ اگر تو رجوع کر لیتے ہیں، رجوع کی یہی ظاہری علائم ہے کہ جیسے سمجھا جا سکے کہ ان کا معاملہ آپس میں ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ دوبارہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو بس وہ کافی ہے جی، تو اس کے بعد زندگی جاری رکھ سکتے ہیں۔ البتہ رہ گا معاملہ قانونی تقاضے، پیپر ورک ہو چکا ہے جو آج کل مطلب ہوتا ہے، تو اس پیپر ورک کے حوالے سے متعلقہ یونین کونسل وغیرہ کو لکھ کے دے دیں گے، دونوں جا کر بیان دے دیں گے کہ ہماری آپس میں صلح ہو چکی ہے، لہذا یہ معاہدہ ہمارا ختم ہو چکا ہے طلاق والا، ہم دوبارہ میاں بیوی ہیں، شوہر ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور رہے گا معاملہ کہ عدت کے دوران جو ہے وہ ان کے حقوق پورے کریں یا حلالے والی بات، تو وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام تر شرائط کے ساتھ جو طلاق ہوگی، وہ ایک افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا جو قانون نافذ ہے نا یونین کونسل کے حوالے سے، اس میں ایک بندہ 3 طلاق بھی دے دیتا ہے نا، تو وہاں پر وہ 90 دن انتظار کرتے ہیں، 90 دن اس کے بعد تو کہتے ہیں جب تک وہ مؤثر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی باطل ہے۔ 2 سال بعد باطل ہے۔ پہلے یہ قانون تھا کہ ادھر طلاق جاری ہوئی تو 90 دن کے بعد طلاق مؤثر ہوتی ہے، نہیں، طلاق تو اسی وقت مؤثر ہو جاتی ہے جب طلاق دے دی جاتی ہے، اس کے بعد عدت شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب عدت شروع ہو جاتی ہے تو عدت کے دوران بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں، عدت ختم ہو گئی ہے تو نیا نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کسی حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی شرائط کے تحت رجوع کر لیا یا مثال پر دوسرا نکاح کر لیا تو پھر دوبارہ طلاق دے دی، پھر وہی احکام جاری ہوں گے۔ اگر ایام عدت کے دوران رجعی طلاق ہے، رجوع کر لیتے ہیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر کرنے کے بعد تیسری مرتبہ جب طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق بین ہو جاتی ہے، اب وہ رجوع نہیں کر سکتے، اب عدت گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور شخص سے شادی کرے گی، اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے یا اس کو وفات ہو جائے تو پھر پہلے کی طرف جائے گی۔ یہ حلالہ ہے، نہ کہ حلالہ یہ ہے کہ فلاں سے کمپرومائز کر لو، یہ معاہدہ کر لو، یہ کر کے لا لو، نہیں، وہ تو زنا کے زمرے میں آئے گا اور فراڈ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، احکام اسلام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہذا رجوع کا طریقہ جو ہے وہ بھی واضح ہو گیا، اور یہ ہے کہ کس طرح عدت گزارنی ہے، وہ بھی ایک عدت وفات کے احکام الگ ہیں اور باقی عدت جو ہے اس کے احکام الگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب،
صاحب جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ نانو نفقہ جو ہوگا وہ شوہر کا ہوگا، اگر مطلب وہ اس کی ادا کرے گا جب تک وہ اس کے گھر میں موجود ہے. اگر خاتون کہتی ہے کہ میں نے عدت اپنے شوہر کے گھر پوری نہیں کرنی، مطلب لڑائی مسائل جو بھی ہے، تو کیا اس کے بعد جو ہسبینڈ ہے اس پہ لاگو ہے، واجب ہے کہ وہ پھر بھی اس کو نانو نفقہ کے حوالے سے مطلب اس کو پے کرے، اس کے اخراجات اٹھائے؟ نہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں تو اگر وہ بیوی بھی ہے اور شوہر کے احکام کو تسلیم نہیں کرتی، ناشزہ جسے کہا گیا ہے، تو وہ نانو نفقہ سے محروم ہو جاتی ہے، بے شک بیوی ہے. لیکن اس کے برعکس جو ہے نانو نفقہ شریعت نے شوہر پر فرض قرار دیا ہے. بیوی کھرب پتی کیوں نہ اور شوہر فقیر کیوں نہ ہو، پھر بھی نانو نفقہ جو ہے وہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. بلکہ جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ واضح طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نانو نفقہ کی فراہمی جو ہے وہ شوہر پر واجب ہے، بیوی پر واجب نہیں ہے. جی، تو لہٰذا اگر کھانا پیش کرنا، کپڑے وغیرہ دینا، گھر دینا، یہ شوہر کا کام ہے، بیوی کا کام نہیں ہے. لیکن اگر مل کے وہ یہ سب کر لیتے ہیں تو اچھی روایات، اچھے رسم و رواج کو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں مت چھیڑنا، وغیرہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اور پھر ہمارے سامنے جناب زہرا سلام اللہ کی سیرت کردار بھی ہے، ازواج مطہرات کا کردار، صفائی بھی کرتے تھے، کپڑے بھی دھو کے دیتے تھے، کھانا بھی پکا کے دیتے تھے. لیکن جب حقوق کی بات آئے گی تو یہ عورت کے حقوق میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، حقوق اور چیز ہے، لیکن یہ رواداری اور اس قسم کے اچھے رسم و رواج جو ہیں یہ کچھ اور ہیں. تو لہٰذا اچھے رسم و رواج کو فالو کرنا چاہیے. یقیناً اس سے معاشرہ جو ہے وہ پیار اور امن کا ایک گہوارہ بنے گا اور زندگی آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب یہاں وقت چھوٹی سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کریں گے نکاح کے جو دو اقسام ہے، فاسد اور باطل. یہ نکاح کون سے ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے کچھ متس بنا دی ہے اور اسلام کا نام استعمال کر دیتے ہیں. عدت کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اگر جو خاتون ہے وہ اگر اس کے خامد کا جنازہ جا رہا ہے تو اس کے اگر پیچھے وہ آ جاتی ہے چل کے تو جناب اس کی عدت نہیں ہوگی. اس کی آئی وٹنس میں خود بھی ہوں کیونکہ میں نے ایک نیبر میں ایسا ایک صورتحال دیکھی. تو میں چاہوں گی آج ہمارے علماء کرام بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو ان سے بھی پوچھیں گے یہ جو متس ہیں. اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر خاتون کی ایج زیادہ ہو چکی ہے اور اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو عدت پورا کرنا ضروری نہیں ہے. تو جناب بڑھیں گے بیرسٹر صاحب کی جانب. بیرسٹر صاحب یہ جو میں متس بتا دیجیے کہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں لوگوں نے ایڈ کی ہوں گی. کیا ایسا کچھ کانسیپٹ ہے کہ ایک خاتون کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی، اس کا جنازہ جب لے کے جا رہے ہوتے اور عورت اگر بھاگ کے اس کے پیچھے آ جاتی ہے تو پھر اس کو عدت نہیں کرنی پڑتی؟ یہ کسی مووی کا سین تو ہو سکتا ہے، شریعت نہیں ہو سکتی. شریعت نہیں ہو سکتی. بالکل فلم میں ایسا ہوگا، انہوں نے بتایا ہوگا کہ جناب ایسے ہوا تھا تو اس طرح پہ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا. جی، قرآن کریم میں یا حدیث میں یا شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی اس طرح کی کہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ ہر صورت میں قرآن کریم کا واضح حکم ہے، عدت پوری کرنی ہے. بلکہ عورت کے لیے جنازے کے، مرد کے اپنے خاوند کے جنازے کو اس پہ لازم ہی نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے. اس کے لیے جنازے میں جانا یا آگے چلنا پیچھے چلنا یہ سب کہانیاں، میں تو اس کو مذاق سمجھتا ہوں. جو لوگ یہ جاہل لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اپنی طرف سے یہ بڑے بیٹھے ہوتے ہیں. اب رہ گئی بات کہ جو ایج زیادہ ہو جائے اس پہ تو واضح قرآن کریم میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں سوال اللہ پاک نے فرمایا جو تمہاری عورتیں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، ٹھیک ہے، یا اسنا من المحید من نسائکم، وہ عورتیں جن کو بالکل جو اوور ایج ہو جائیں، جن کا جو ہے وہ حیض نہ جو ہے جاری ہوتا ہو، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی عدت پوری کریں. اچھا، وہ بھی عدت پوری کریں گی. وہ یہ قرآن کریم میں واضح میں نے کہا نا، میں نے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بھی اپنی عدت پوری کریں گی. میں اس کی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی، ٹھیک ہے، یا اسنا من المحید، کہ جن کو بالکل مایوس ہو جائیں کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب ان میں ان کا جو مینسٹرل پیریڈ ہے وہ اب جاری نہیں ہو رہے ہیں. تو فرمایا اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، وہ بھی 3 مہینے کی ٹائم پورا کریں گی. اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، جو بالکل ابھی، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے. اور فرمایا حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے. مطلب یہ کہ وہ وضع حمل تک ہے، بچے کے پیدا ہونے تک. جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، یاد رکھنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اللہ نے ان احکامات کو جاری فرمایا اللہ سے ڈرو, ان احکامات کو توڑو نہیں. یہ اپنی کہانیاں نہ بناؤ کہ اتنی ہو جائے تو یہ ہوگا, اتنا. جب واضح قرآن و سنت میں آ جائے تو اس میں بھی بات ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو صرف ایز اے مسلم بلکہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے ایبسولوٹ سبمیشن ٹو اللہ, کہ اسلام کا مطلب ایک امن بھی ہے اور دوسرا ہے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا, اس کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دینا, اپنی ذاتی خواہشات, اپنے ذاتی چاہتے, اپنی ذاتی جو کلچر تہذیب کو چھوڑ کے صرف قرآن کو, اللہ کے احکامات کو فالو کرنا. اللہ فرماتا ہے اس کو کرو گے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, اور اس میں بہت سی آسانیاں ہیں. یہ جو ٹائم ہے 3 مہینے کا, یہ میڈیکل بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ڈی این اے اگر, بلکہ ایک بڑا کینیڈا کا کیس جو میں نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ جو نان مسلم خاتون تھی تو اس نے جب یہ قرآن کریم میں پڑھا کہ یہ اتنا 3 مہینے کا ٹائم انتظار کروایا گیا عدت کا, تو شی واز اسٹونش کہ وائی, کہ جب مرضی کر دے. وہ کہتی ہے جب میں نے اسی طرح کیا تو جو میرا بچہ پہلے پیدا ہوا تھا, اس کی 2-3 شادیاں تھیں, تو جو بچہ اس کا پہلے فوری ایک سے چھوڑا دوسرے کو کیا تو اس کا جب ڈی این اے کیا گیا تو 2-3 ڈی این اے مل گئے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا تھا یہ کس کا بیٹا ہے. اور جو کہتی ہے پھر میں نے اس کو جب دوبارہ کیا تو اس کا دوسرا جب میں نے شادی کی یا اس نے اپنا وہ تعلق قائم کیا تو کہتی ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد تھا اور وہ ڈی این اے صرف اسی کا تھا جس کے ساتھ میں نے تعلق قائم کیا. تو اس بات کو دیکھ کے وہ اسلام قبول کر گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک کتنا, اب اس کی وراثت, اس کے معاملات, اس بچے کی شناخت, اس کے جو ساری چیزیں وہ ایکچولی حیض کے عدت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو ورنہ تو اگر عدت سے پہلے کیا جائے تو 2 مردوں کا ڈی این جب سپرمز آئیں گے تو اور بچے کا تو ڈی این نہیں پتہ نہیں چلے گا کس کا بیٹا ہے, اور جب وہ یہ نہیں پتہ چلے گا اب 2 کا تو کس کی وراثت ملے گا, کس کا اس کا باپ کون ہوگا, وہ کس سے اپنا حق مانگے گا. تو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ایک جو چیز ہے بدقسمتی سے, میں پھر کہہ رہا ہوں بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وی آر میکنگ فن اینڈ میکنگ موکری ود دا اسلامک انجنکشنز. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی کی بات ہے, یہ بھی چھوڑیں یہ تو ملاؤں کی بات ہے, ایک اور فرقے کی بات ہے, ہماری فرقے کی بات ہے. دیکھیں یہاں میرے ساتھ اہل تشیع کے بڑے اسکالر تشریف فرمائے, میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن ایک چیز ہے دیکھیں جی اب کس کی بات مانی, وہ خدا کے بندوں جس پہ سب اکٹھے ہیں وہ تو مان لو. ہم یہ نہیں کہتے پاکستان کے اندر فقہ حنفی کو مان لو, فقہ جعفریہ کو مان لو, فقہ صرف قرآن و سنت کی وہ احکامات جس پہ سب کا اتفاق ہے. اس کے بعد پرسنل لا ہر بندے کے اپنے ہو سکتے ہیں. اب یورپ میں دیکھ لیجئے, وہاں جو یو کے اندر بھی جو وراثت اور نکاح کے قوانین ہیں وہ پرسنل لا کے تحت ہوتے ہیں. پاکستان میں کرسچین کمیونٹی کے ساتھ ان کے اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن جو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جس پہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے ان سب کو جو ہے وہ نافذ کریں, اور جس میں رائے مختلف ہے وہ دیکھ لیں کہ اس کا تعلق جو ہے کس مکتبہ فکر سے ہے, اس کا تعلق جو ہے اس مکتبہ فکر والے سے, اس کو پرسنل لا کو اس کو اختیار دے دیں, اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کیونکہ اسلام سے دوڑنا چاہتے ہیں تو نام مکتبہ فکر کا, کس مکتبہ فکر کو مانے, اور بھائی مکتبہ فکر میں قرآن و سنت کو ہی مان لو. تو ہم نے یہاں پہ قرآن و سنت کے ساتھ مذاق شروع کر رکھا ہے ان چیزوں کے نام پہ. ڈفرینسز آف اوپینین کہیں بھی ہو سکتا ہے, اختلاف رائے مذاہب کے اندر, مکاتب کے اندر, مسالک کے اندر ممکن ہے. آج بھی ایک قائم کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلہ اور ہوتا ہے, سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ بدل دیا جاتا ہے. تو کیا یہ فرقہ بن جاتا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. ججمنٹس ہوتی ہیں, ان کے اپنا ویژن ہوتا ہے, ان کی اپنی وزڈم ہوتی ہیں. لیکن قرآن و سنت کی جب بات آتی ہے تو ہم مکاتب فکر مسالک کا نام لے کے اسلام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ایز اے اسکالر, ایز اے عالم, ان سے ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن قرآن و سنت سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں آئی وٹنس تھی, ایک خاتون کو میں نے دیکھا اس طرح سے جانے, اور باقی خواتین نے انہوں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ نے عدت پوری نہیں کرنی تو آپ اس طرح سے کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, ہمارے ہاں جو اسلام, قرآن, حدیث بتا دی گئی واضح طور پہ, اس پہ تو ہم سوچتے ہیں, ڈفرینٹ علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں, جو چیزیں خود سے رسم و رواج بنا دیے گئے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے یہ جو اہم ٹاپک ہے, عنوان ہے, مسائل ہیں, ان پہ بات کرتے ہوئے ہم لوگ فرقے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات تو سمجھانے کی ہے کہ جب سب کی قدر مشترک قرآن کریم اور حدیث نبوی اور سنت ہے تو ہم اس کو بنیاد بناتے ہیں. کوئی بھی فقیہ, کوئی بھی مجتہد جب بھی کوئی حکم شرعی بیان کرتا ہے تو اپنی مرضی بیان نہیں کرتا, اس کے پاس قرآن کا مدرک ہوتا ہے. قرآن کا مدرک نہیں ہے تو حدیث کا مدرک ہوتا ہے, امام معصومین کے فرامین ہوتے ہیں, اس سے وہ لیتا ہے. عدت کی بات ہو رہی تھی, اگر ایک عورت جو وہ شادی کرتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن ہم بستری نہیں کرتے دونوں میاں بیوی, اور طلاق ہو جاتی ہے, تو اس عورت پہ بھی عدت نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی وہ فوراً دوسری شادی کر سکتی کیونکہ ہم بستری نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح صورتحال جو ہے یہ جو کہا گیا کہ جو یائسہ ہو جائے, یائسہ کی بھی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں عورتوں کی. جی. جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتی ہے, سیدہ ہے, وہ 60 سال کے بعد یائسہ ہوگی. صحیح. اور اسی طرح جو قبطی قبیلہ کی ہے ان کی خواتین بھی اسی طرح, لیکن جو باقی ہیں وہ 50 سال کے بعد یہ ایسا ہو جائیں گے. 50 سال کے بعد ان کے بہت سے احکام جو ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں. طہارت کا احکام, حیض کے احکام, حجاب میں کمی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پابندی کرے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے عدت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے کہ ایسا عورت جو ہے اس کی عدت ہے کہ نہیں, تو عدت کا معاملہ تو وہی ہے کہ اس میں یہ چیزیں تو ممکن ہے کیونکہ قرآن کریم ہمیں گواہی دے رہا ہے. بے شک وہ نبی کی ماں تھی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سارا جو ہے وہ 90 سال کی ہو چکی تھی, اور جب خدا نے آ کے خوشخبری سنائی کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا تو سر پیٹ لیا ہے. میں اس ایج میں آ کر یہ کچھ ہوگا, تو خدا تو قادر مطلق ہے, ممکن ہے یہ چیزیں. تو لہذا یہ ساری چیزیں ان احتیاط کے تحت جو ہے. رہ گیا معاملہ کہ جناب عورت کا پیچھے جانا آنا کرنا, عزت ختم نہیں ہوتی, بلکہ اس کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی مجاز نہیں ہے جبکہ عدت وفات پہ بیٹھ چکی ہے. تو وہ نکلی ہے تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. وہ نافرمانی کے مرتکب ہونے سے کیا بالکل عدت ختم ہو جائے گی؟ نہیں, عدت ختم نہیں ہو سکتی. رہ گیا دوسری عورت جو ہے وہ باقی رہ گیا معاملہ قبرستانوں میں جانا آنا, تو خواتین جا سکتی ہے, بعض فقہاء کے نزدیک نہیں جا سکتی, وہ معاملہ وہی آ جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ عدت جو ہے اس کی ختم ہو جائے گی. یہ رسم و رواج ہماری خود ساختہ چیزیں ہیں, ہمیں رسم و رواج کو اپنانا ہے تو قرآن و سنت کے مطابق قرآن کیا کہہ رہا ہے. آج افسوس تو یہی ہے کہ ہم اپنی اسلامی خاندانی فیملی ویلیوز کو ختم کرنے کے درپے ہیں, جبکہ یورپ امریکہ یہ ویلیوز ختم کر چکا ہے. ان ویلیوز کو واپس لانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ اس خاندانی نظام میں ڈل سکے. تو ہمارے ہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے. خدارہ اس کی نکالی کرنے کے بعد سرکار مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کیجیے, قرآن کی تعلیمات پر عمل کیجیے. اس میں تمہیں دنیا بھی ملے گی, اس میں تمہیں آخرت بھی ملے گی, اور اسلام جوڑنے کا حکم دیتا ہے, توڑنے کا حکم نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی. بیٹی صاحب, اب تھوڑا نکاح کی جو اقسام بتائی گئی ہے, بار بار اس پہ جو ایک حکم نامہ آیا تھا جو اس میں بتایا گیا کہ عدت مکمل کیے بغیر شادی کرنے والے زنا کی مجرم نہیں ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ عدت کے بغیر شادی بے قاعدہ ہے, باطل نہیں ہے. تھوڑی سی اب نکاح کی اقسام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو نکاح فاسد ہے وہ کیا ہے, اور باطل ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ فاضل جائز صاحب کی اپنی ایک رائے ہے جو انہوں نے دی ہے. جی. نکاح کی جو شرعی صورت ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ وہ 2 گواہ ہوں, حق مہر ہو, ایجاب و قبول ہو, اور یہ باقی کچھ سنتیں ہیں, کچھ ہمارے کلچرل چیزیں ہیں. جی. تو نکاح ایک ہی ہوتا ہے. نکاح ایک ہی ہوتا ہے. نکاح ایک ہی ہوتا ہے. اب اس نکاح کے علاوہ اگر کوئی بحیثیت میاں اور بیوی, خامند اور اس کی جو زوجہ ہیں, ان کے علاوہ کوئی تعلق قائم کرے تو یقیناً وہ زنا کے زمرے میں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جان بوجھ کے ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے, اس کے لیے حکم اور ہوتا ہے, اور ایک جو ہے وہ غلطی سے یا اس کے انجانے میں ایسا عمل کرتا ہے, اس کے لیے پھر حکم اور ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تو ناجائز کام کو جائز سمجھتے ہوئے کرے گا تو پھر تو وہ اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. لیکن اگر وہ ناجائز کام کو ناجائز ہی سمجھے لیکن اس کا مرتکب ہو جائے تو وہ ایک گناہ ہوگا. اب اس گناہ کی کبیرہ صغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاسد اور باطل کی جو صورتحال ہے, اس میں نے اس سے پہلے یہ SCMR کی ایک ججمنٹ آپ کو سنائی ہے, زاہدہ شاہین ورسز دا اسٹیٹ, یہ 1994 SCMR 2098 میں. اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ شریعت کورٹ کا بھی, یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے 1993 میں 4/8/1993 میں اس کا جو ہے وہ ججمنٹ آئی ہے, اور اس میں باقاعدہ زنا کی ڈیفینیشن میں لکھا گیا کہ ورڈ زنا ایز ڈیفائنڈ in the ordinance covered both void and irregular marriages. Void mean باطل, irregular mean فاسد. جو فاسد ہو یا باطل ہو, دونوں کو جو ہے وہ زنا ہی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. void marriage can fall within definition of zina. جو باطل اس کا جو ہے وہ اگر کرے گا تو وہ زنا تصور کیا جائے گا. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ جو باطل ہوگا وہ زنا جو ہے liable to حد, وہ حد میں ٹرائل کیا جائے گا, اور حد کا جو کرائٹیریا آف ایویڈنس ہے وہ تعزیر سے مختلف ہے.
اس کے لیے 4 آئی وٹنسز چاہیے, اور آئی وٹنس یہ نہیں کہ وہ both are together lying down on the bed, no, they must see the intercourse. پھر وہ جو ہے وہ اس پہ حد جاری ہوگی, ورنہ اگر اس کے جو ایویڈنس ہے وہ کرائیٹیریا آف ایویڈنس کو میٹ نہیں کرتا تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. لیکن اگر ظاہر ہے جرم تو ہوا, اب اس جرم کے لیے سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھی جائے گی, میڈیکل رپورٹس دیکھی جائیں گی, اس کو پھر حد میں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ اس کے لیے حد کا کرائیٹیریا اپنا ہے, اس کو پھر تعزیر میں دیکھا جائے گا, اور تعزیراً اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی چاہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہی کیوں نہ ہو. جیسے ریپ کیسز میں ایک بڑی ایمبیگوٹی ڈالی جاتی ہے, دیکھیں جی عورت کے ساتھ ریپ ہوا تو اس کو سزا کی, جب وہ مجبور تھی تو اس پہ سزا کیسی, وہ تو ریپسٹ کو جو ہے وہ سزا ہونی ہے, اور اس کے لیے اگر وہ آئی وٹنس نہیں ہے 4, اگر حد میں نہیں ہے تو تعزیراً اس کو یقیناً سزائے موت دی جا سکتی ہے. یہ جورسڈکشن آف دا کورٹ ہے, وہ کورٹ اس کو دیکھے گی, تو میڈیکل رپورٹس بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو جو باطل ہے وائڈ اور جو irregular ہے, دونوں کے لیے SCMR کی جو ججمنٹ اس میں ہے کہ ڈیفینیشن زنا liable to حد and irregular marriage, جو فاسد میرج ہے can fall within definition of زنا liable to تعزیر. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باطل ہو یا فاسد ہو وہ یقیناً ایسا ہی ہے. اب یہ جو آپ کا جو مینشنڈ کیس ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, اس میں خاتون نے خلا لیا اور دھوکے سے کھلا لیا گیا, نوٹس جاری نہیں ہوئے, نوٹس جاری اس تک پہنچے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ سے جرم ہے, ٹھیک ہے, اس کو رپورٹ کرنا لازم ہے, وہ اس کا آنا ضروری ہے اس میں. تو وہ اگر اس میں, لیکن اگر اس نے لے لیا تو اس کے بعد فوری اس نے اس کو جیسے ہم نے irregular لکھا, حالانکہ یہ irregular نہیں ہے, یہ باقاعدہ اس نے انٹینشنلی ایسا کیا. ہاں جی, دیکھیں نا, اگر یہ ہے کہ اس کو لا علمی میں ہو تو جس وکیل صاحب, میں تو کہتا ہوں اس وکیل صاحب کو ٹرائل کرنا چاہیے کہ جنہوں نے یہ دھوکہ دیا, اس پہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کیس بنانا چاہیے کہ تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہتر ہو سکے. اس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے کہ اس کو یک طرفہ ڈگری کیسے لیا گیا, بالکل, اور پھر اس کے بعد اگر صاحب ایک ڈگری تھوڑی ہے, ایک تو وہ ہے نا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس میں بے شمار ایسی ڈگریز ہیں جو جاری کر دی جاتی ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے. تو دوسرا بھی اس میں ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک یہ ہے کہ اس نے عدت میں نکاح تو کر لیا, اب نکاح کر لیا, صرف نکاح کرنا زنا نہیں ہوگا جی, نکاح کے بعد اگر ازدواجی تعلق قائم کرتی ہے تو پھر وہ لائبل ٹو تعزیر ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور نکاح کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے, رخصتی ابھی نہیں کرتی, بظاہر جو اس نے نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا. زنا کا ایک عمل ہے, تو وہ اگر صرف نکاح کرتی ہے تو پھر رخصتی نہیں ہوتی, اس کے آپس کے میاں بیوی تعلقات نہیں ہوتے, تو اس کے زنا جو ہے نا وہ حد نہیں لگے گی, تعزیر میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, نکاح کی حد تک ہے, اس پہ ظاہر ہے پھر ریاست دیکھے گی. البتہ یہاں میں ایک نقطہ کر چکا ہوں, دوبارہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق, ہم اس کیس سے ہٹ کے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے اور ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی تو شوہر اور بیوی تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں جی, لیکن عدت کے دوران اگر کوئی اور شخص اس عورت سے شادی کر لیتا ہے, نکاح کر لیتا ہے, ہم بستری کر لیتا ہے, نکاح پہ نکاح, تو نہ صرف یہ ہے کہ نکاح باطل ہے بلکہ وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں زنا کی سزا ان پر لاگو ہوگی وہاں ایک دوسرے کے لیے حرام معبد ہو جائیں گے, قیامت تک وہ دوبارہ آپس میں شادی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. بس ایسے ہوتے ہیں کہ جناب ادھر سے سیٹنگ پہلے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک فارمیلٹی ڈال دی جاتی ہے کہ ہم نے طلاق لے لی ہے, ادھر طلاق ختم ہوئی اور معاملہ پہلے سیٹل, وہاں ہم نے نکاح کر لیا. نہیں, جب تک عدت مکمل نہیں ہوگی امدن سامن دونوں صورتوں میں, اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی مرد سے نکاح کرتی ہے یا مرد اس سے نکاح کرتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قیامت تک حرام ہو جائیں گے, دوبارہ آپس میں شادی نہیں کر سکیں گے. یہ الگ سزا ہے, اور جو زنا کے مرتکب ہوئے ہیں اس کی سزا الگ ہے. اور زنا کی پھر آگے دو قسمیں ہیں کہ ایک زنا جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے ساتھ ہوا ہے یا دونوں شادی شدہ تھے اور اس کی سزا کچھ اور ہے, رجم ہے. ایک جو ہے دونوں کوارے تھے اور انہوں نے یہ کر آ لیا, یہ ایک کوارا تھا تو جو کوارا ہے اس کو تو حد جاری ہوگی 100 کوڑوں والی, اور باقی جو ہے اس کے لیے حد جاری ہوگی رجم والی. تو یہ ساری تفصیلات جیسے جیسے نوعیت بدلتی جائے گی قانون اور حد جو ہے وہ بھی بدلتی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر صاحب تھوڑا یہ بھی بتائیے گا, جیسے ہم نے یہ تو کیس ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے نا جس کو ہم سیٹ کر کے اس پہ بات کریں عدت کو لے کے, اور جو ہائی کورٹ کی جو کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا اس پہ بات کریں. ابھی جو شخص ہے جس سے اس عورت نے ظاہر طور پہ نکاح کر لیا ہوا ہے, تو کیا وہ بھی اس پہ بھی کیس ہوگا, وہ بھی اس مقدمے میں آئے گا؟ دونوں کا منظریہ دیکھا جائے گا نا کورٹ میں, ان کے دونوں کی نیت دیکھی جائے گی اور ان کا عمل دیکھا جائے گا.
یہ عمل آئین، قانون، اسلام اور اخلاقیات ہر معیار پہ یہ پورا نہیں اترتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اگر وہ عورت مجرمہ ہے تو اس کے ساتھ وہ جو اس کو اسسٹ کر رہا ہے، اس پہ جو ہے پرووک کر رہا ہے، تو اس میں وہ شریک ہے. تو اس کو دونوں جو مجرم ہیں دونوں کو جو ہے وہ ٹرائل کرنا چاہیے، دونوں کو سزا دینی چاہیے. اس کے لیے میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ کیس کو ایگزیمپلری بنانے کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن اس پہ ہونی چاہیے نئے سرے سے کہ یہ جو اس طرح کا معاملہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس پہ اگر بہتری کا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ اگر فاضل جائز صاحب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ شریعت کورٹ میں لے جایا جائے، سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، اس پہ باقاعدہ ججمنٹ، اور اس کے نتیجے میں اسمبلی کے اندر اس معاملات کو روکنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے تعلقات اور میاں بیوی کے گھر میں اور جو کسی فیملی میں فساد کا سبب نہ بنے. وہ مرد بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ عورت ہے. مطلب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے نا جب شرعی طور پر، تو وہ دونوں میاں بیوی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے وہ جو حرمت کا رشتہ تھا وہ جو حرام تھے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں یہ قانون سازی ضرورت ہے، ایک تو جو رسم و رواج میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے کہ نکاح کے ساتھ رخصتی کر دی جائے. ہاں جی. تاکہ وہ ازدواجی حقوق بھی ادا کرنا چاہے تو کر سکیں اور قباحت جو وہ پیدا نہ ہو. یہاں اسی طرح حق مہر کا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہاں جی. بے شک اسلام نے کہا ہے کہ حق مہر دونوں فریقین اپنی مرضی سے جتنا مرضی طے کر لیں. عموماً کہہ دیتے ہیں جو شرعی حق مہر رکھ لو. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، زیرو سے لے کر اربوں خربوں تک جہاں پر دو پارٹیاں راضی ہو جاتی حق مہر ہے جی. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی خوش نصیب ہے کہ جو اپنا کم سے کم حق مہر رکھتی ہے تاکہ رشتہ ازدواج کا سلسلہ جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. اس وقت کتنی بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں صرف اس لیے حق مہر دینے کو نہیں ہے، یا ہمارے رسم و رواج جو ہیں جناب یہ مہندی اور یہ فلان اور فلاں فلاں اس کی وجہ سے. تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. جس طرح بانگلادیش کی پابندی کروائی گئی، ابھی صورتحال یہ آ رہی ہے لوگ جنہوں نے کرنا تھا وہ بچ گئے. بڑے بڑے سفید پوش ہم نے دیکھے اس قانون کے سہارے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن کچھ لوگ دیکھیں جو مہندی کی رسموں پہ اس سے کہیں زیادہ لگا کے خرچی تباہی بربادی کر رہے ہیں. ابھی جہیز کا ایکٹ بھی آ رہا ہے، جہیز کے حوالے سے بھی اسلامی زیادتی کونسل میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس کو بھی کم کرنا چاہیے. اصولی طور پر پھر وہی سوچنا پڑتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ لڑکی والوں کی ذمہ ہے یا لڑکے کی ذمہ ہے. مثال دی جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، تو وہاں تو بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی علیہ السلام سے پوچھا کہ علی تیرے پاس حق مہر کے لیے کیا چیز ہے؟ آج یہ گھوڑا ہے، ایک زیرہ ہے اور ایک جو ہے تلوار ہے. فرمایا زیرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گھوڑے اور تلوار کی ضرورت ہے، جاؤ زیرہ بیچو اور اس سے جا کر جہیز کا سامان لے آؤ. تو یہ سامان جو آیا جہیز کا وہ تو مولا علیہ السلام کی زیرہ سے آیا ہے. یا اگر دوسرا پہلو بھی لے لیا جائے تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے مولا علی علیہ السلام بھی، اگر وہ دیتے ہیں تو دوسرا عنوان آ جائے گا. تو لہٰذا اصل حق مہر یا جہیز یہ ساری چیزیں اس کا تعلق تو شوہر کے ساتھ ہے. اور آپ پاکستان سے باہر نکلیں، ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، دنیا میں چلے جائیں، وہاں لڑکی پہ تو کوئی جہیز وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے والدین پہ، بلکہ وہاں بچی پیدا تو لوگ خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صفحہ عذاب بیٹھ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے کیا کر رہا ہے. تو لہذا شرعی طور پر حق مہر اور شرعی طور پر حق مہر کم سے کم ہونا چاہیے کہ اس میں رکاوٹ پیدا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ نقد ادا کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح بتایا گیا نا کہ لڑکی کی اجازت شرط ہے، لڑکے کی اجازت شرط ہے، حق مہر کا تعین اور ادائیگی شرط ہے. لکھنے کے لیے لکھ دو جو 10 لاکھ 50 لاکھ لکھ دو اور میاں کی جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے جی. لیکن لڑکی والوں سے ڈیمانڈ ہے گاڑی بھی، کوٹھی بھی، بنگلہ بھی، فلاں بھی، تمہاری جیب میں کیا ہے جی. اس لیے حق مہر کم رکھا جائے اور فوراً ادا کیا جائے. فوراً ادا کیا چاہیے. معجل غیر معجل عند طلب یہ کیا ہوا بھائی جی؟ پھر صیغہ طلاق بھی عند طلب رکھ لو، باقی چیزیں اندر طلب رکھ لو. جب باقی چیزیں پوری حق مہر کا تعین اور ادائیگی شرط ہے اور ایجاب و قبول شرط ہے. یہ 4 چیزیں شامل ہو تو نکاح ہوتا ہے. ساری ہم کر لیتے ہیں، خرافات پہ پلاک اڑا دیتے ہیں، لیکن حق مہر دیتے ہوئے ہم رک جاتے ہیں. میں تو اس لیے اکثر بیشتر میرے ساتھ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ آپ ہمارے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے حق مہر تھوڑا رکھ لو لیکن نقد ادا کرو. ہم مستری کرنا چاہتے ہیں، حق مہر ادا نہیں ہوا تو شرعی طور پر اشکال ہے. ٹھیک ہے جی. اگر حق مہر ادا نہیں ہوگا تو نکاح معلق ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حالانکہ ہمیں جہیز سے زیادہ وراثت کے قانون کو ایکچولی اسٹرانگ کرنا چاہیے کہ بیٹی کو وراثت کا حق ملنا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو وراثت کا حق جہیز سے کئی گنا زیادہ ہوگا، کئی گنا زیادہ ہے جی. تو بیسیکلی تو ہمیں شریعت کے قانون کو فالو کرنا ہے. باقی رہے گی بات جو ہمارے کلچر ہے یہ ایکچولی
ہم کیونکہ انڈیا میں رہے ہیں تو ہندو کلچر کے اندر یہ چیزیں زیادہ تھیں, اسلامی کلچر کا یہ تصور ہمارے ہاں پریکٹس میں. اگر کوئی مرد چاہے گا جی اس بات پہ بیٹھا ہے مرد کہ میں جناب اس جگہ شادی کروں گا جہاں مجھے اتنا گھر ملے گا, گاڑی ملے گی, جہیز ملے گا, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پھر لڑکی والوں سے کہا جائے کہ وہ بارات لے کے آ جائے, یہ دولہا میاں جائے چوڑیاں پہن کے یہ ان کے گھر میں چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بیرسٹر علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی صاحب آپ کا, اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں پہ ڈسکشن کو اس طرح سے ہم کلوز کرتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنائیے, حق مہر کم رکھیے لیکن فوراً ادا کر دیجئے, اور ڈیورس کو مشکل بنائیے, کوشش کیجئے رجوع کر لیجئے اور جوڑے رکھیے, کیونکہ اسلام نام محبت کا ہے, امن کا ہے, طلاق کو ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ ارم صفدر کو دیجئے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.